बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा जो सेशन है डायलेमा ऑफ सक्सेस के नाम से, कामयाबी का अलमिया, और इसमें सबसे पहला जो सा वो सवाल हमें फेसबुक पे ही आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये टॉपिक आपने किस बुनियाद पे रखा है और इसमें क्या थ्योरी और क्या आइडिया। अच्छा, ये थोड़ा सा जो हम टाइटल अजीब सा रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि कोई ना कोई मम्मा ज़रूर है। चीज़ें इतनी आसान नहीं है जैसे पड़ी होती हैं। जैसे बड़ा आसान सा जी गोल सेटिंग, बात ख़त्म हो गई जी, गोल सेटिंग। अगर उसमें कोई ना कोई रमज़ हो तो उस रमज़ के लिए तगोदो करनी पड़ती है, आपको बात करके किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ता है, और उस नतीजे पे पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि कहीं मेरी जो गिरें थी वो खुल गई। तो ये जो सेशन है, छोटा सा हमारा एक टॉपिक जो सा है, द डायलेमा ऑफ सक्सेस या कामयाबी का अलमिया, ये इस हवाले से है कि आप यकीनन सफ़र करते होंगे, ट्रैवल करने का आपको एक्सपीरियंस होएगा, और ट्रैवल करने के मुख्तलिफ़ तरह के आप तजर्बात कर चुके होंगे। मसलन आप में से जिसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, बेहतर उम्र है, और वो जानता है कि ट्रैवलिंग जो उनसी बसों की छतों पे भी की होगी, मुमकिन है उसने साइकिल पे बड़ा पैंडा एक दफ़ा तय किया हो, मुमकिन है पैदल चलने का आपका तजर्बा बड़ा ज़्यादा हो, आप बड़े तजर्बाकार मुसाफिर हों। मेरे एक अंकल हैं तो उनकी पोस्टिंगें जगह जगह होती रहती हैं, उन्हें कहता हूँ आप तजर्बाकार मुसाफिर हैं, आप कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी कहीं। अब ये साथ साथ फिर आपने आज की जो लेटेस्ट आसानी है हवाई जहाज़, इस पर भी ट्रैवल करके कईयों ने देखा होगा। अमूमी तौर पे वो तमाम सफ़र जिसमें थोड़ी सी सफ़र की सूबतें या तकलीफ़ उठानी पड़ती है, वो सफ़र एक साथ ही साथ आपको थकावट देता है, और वो थकावट जो सी है वो चेहरे की गर्द से पता लग जाती है, वो चेहरे के स्ट्रेस से पता लग जाती है। यानी कह लीजिए कि मुसाफिर का चेहरा वो पहचाना जाता है, मुसाफिर का चेहरा कि वो ट्रैवल करने वाला है। वो जो पेन है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो तकलीफ़ है जो उसे उठानी पड़ती है, वो उसे मंजिल का इनाम तो मिलता ही मिलता है। सफ़र के हवाले से ये जो पेन है ये भी एक किस्म का उसका आउटकम है। जो पैंडा उसे काटना पड़ता है, वो पैंडा भी आउटकम है, उसे उस पैंडे के वजह से ये नतीजा मिलता है। मुझे आज भी याद है कि मैं, उम्र मेरी बहुत अभी थोड़ी थी और मैं ज़िम्मेदारी इदारे की मेरे पे आ गई, 500-600 बच्चे पढ़ा करते थे। तो एक दफ़ा बड़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। उस ज़माने में तो कोई साइकोलॉजिस्ट का शऊर भी नहीं था, लेकिन ये था, बाज़ तबीब, बाज़ डॉक्टर शायद आपको ज़िंदगी में मिले हों जो एक्सपर्ट तो मेडिसिन के हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात का पता है। तो कुछ ऐसे ही डॉक्टर से मेरा वास्ता पड़ा, तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि देखें, इसकी जो उम्र है वो 19-20 साल है, जबकि ज़िम्मेदारी जो उनसी इस पर आपने डाली हुई है वो बड़ों वाली है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये हमने नहीं डाली हुई, ये इसको शौक़ है पढ़ाने का, और इसके पास मैथमेटिक्स के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ढेरों ढेर हैं, 8-10 ग्रुप लगे हुए, 500-600 बच्चा मैथमेटिक्स का पढ़ने आते हैं, इसको शौक़ बड़ा है। और उसकी वजह से, इतनी ज़िम्मेदारी की वजह से, एक बात याद रखिएगा, आप ज़िम्मेदार हैं तो पेन उठाएंगे, पेन लेंगे। आप बंदे गैर जिम्मेदार हैं तो आप कहेंगे डैम केयर, किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, किसी को फ़ायदा हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक बड़ा कॉमन रवैया है, ये टीचर्स बड़े जो जानते हैं टीचिंग को, इदारों को जानते हैं, वो चीज़ को जानते हैं। बाज़ टीचर कहते हैं नहीं मेरा जिम्मा नहीं है, मेरा काम था लेक्चर आगे बच्चा जाने। अच्छा, जो जिम्मेदार टीचर है ना, वो बच्चे के साथ तकलीफ़ उठाता है। वो कहता है उंगली पकड़ के पहले कदम से चोटी तक, यानी कामयाबी तक मैंने साथ चलना है। उसके अंदर एक टेम्परामेंट होता है, वो टेम्परामेंट दोबारा वापस उसी मंजिल पे, पहले चैप्टर पे आने का, नए बच्चे को साथ मिलाने का, फिर उस मकाम तक लेके जाने का। तो वो जो 8 साल थे ज़िंदगी के शुरू के, जिनमें मैंने 200 टाइम इंटर का मैथमेटिक्स ख़त्म किया, जो कि मुझे भूल चुके, ये एक अलग कहानी कि आप जिस चीज़ से इन टच ना रहें, वो 200 बार भी पढ़ाई हो वो भूल जाती है। एक कुदरत ने दूसरी आसानी ये की कि मिजाज खोला तो पता लगा कि यार ये सब्जेक्ट जो उनसे थे, ये टीचिंग मुझे इन्होंने दे दी, सलाहियत दे दी, लेकिन इन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर नहीं। ये बात की जो चीज़ें जो रिकॉर्डिंग्स में और सारे आप लोग नज़र आ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, ये बिल्कुल वही क्लास है जो कभी घर में ड्राइंग रूम में लगा करती थी मैथमेटिक्स की, और आज लाइफ साइंसेस के हवाले से छोटे छोटे टोटके, छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए और सीखने के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो सारा सफ़र था, उसमें उसने, वो जो डॉक्टर साहिबा ने कहा, मुझे उनका ना नाम या चेहरा याद, जुमला याद, उन्होंने कहा जी 2 बातें, एक ये, या इसे कहें अपनी हिम्मत अपने काम से बड़ी कर ले, दूसरा ये है या काम कम कर ले।
ایک اور جملہ بڑا شاندار, انہوں نے کہا یار دیکھو یہ جو کر رہا ہے نا, اس کی قیمت ادا کیے بغیر یہ کامیابی نہیں ملتی, اور وہ قیمت سٹریس ہے. تو مجھے وہ کان میں کہنے لگی آپ کتنا کماتے ہو بیٹا؟ میں نے کچھ لاکھ بتائے کہ جی میں اتنے کو لاکھ کما لیتا ہوں. عمر چھوٹی تھی, پیسے کمانے لگ پڑے تھے. تو وہ مجھے کہتی ہے پتر اے منو دے دے تے سٹریس بھی میں لے لینی. آپ کو بس ریئلی میں سچ بتاؤں, وہ جو میڈیسن کا پرچہ تھا وہ تو میں نے باہر جا کے پھاڑ دیا, کیونکہ مجھے راز پتہ لگ گیا کہ انسان جتنی بڑی کامیابی کی طرف جاتا ہے اتنی قیمت اسے ادا کرنی پڑتی ہے. تو آج کا جو سیشن ہے وہ ایکچولی اگر آسان بات میں کہوں تو وہ دی پرائس آف سکسیس پہ ہے. قیمت ادا کیے بغیر کامیابی ملتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنی تھوڑی سی قیمت ادا کرتے ہیں اور بڑی سی کامیابی مانگ رہے ہوتے ہیں. کل ہی جیسے رزلٹ آیا نا, آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا, میرا بھی ادارہ ہے اور کہیں آپ میں سے پڑھانے والوں کو اندازہ کیجئے گا, ایک دن پہلے شام کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں بات کر رہا تھا کہ تم میں سے جس نے کل فیل ہونا نا اس کو بھی ٹاپ کی توقع ہے. اس نے بویا امرود ہے, رو کے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ امب لگ جانتے کیا بات ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ انسان, میرا جملہ یاد رکھیے گا, سب سے زیادہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. اور یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ بات بڑی سمجھنے والی, جو بڑا ہی گہرا نقطہ ہے نا اس میں, وہ گہرا نقطہ یہ کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ مزاج انسان کا آدم سے بنا. یہ جملہ ذرا دوبارہ لے لیجئے گا جی, آپ اس بات کو دوبارہ توجہ سے کرسی کو چھوڑ کے سنیے گا کہ یہ مزاج اس کا آدم سے بنا ہے. کیسے؟ انسان شروع میں ویک تھا, آندھی آتی تھی اڑا کے لے جاتی تھی, سانپ آتا تھا ایک کو مار دیتا تھا, شیر آتا تھا دھاڑتا ہوا آتا تھا دو کو کھا کے چلا جاتا تھا, سیلاب آتا تھا کتنوں کو بہا کے چلا جاتا تھا. اور پتہ لگتا تھا کہ وہ جو لباس میں نے زیب تن کی ہے, بڑا اچھا سا تازہ پتوں کا لباس, اور اسے میں نے ڈوریوں سے بند ہے, بکری پیچھے پڑ گئی ہے, اور پتہ لگتا تھا کہ میں جانب منزل تو لباس کے ساتھ چلا ہوں لیکن مقام و منزل پہ پہنچ کے ننگا ہوں. وجہ یہ تھی کہ ظالم بکری میرا لباس لے گئی. یہ وہ سارے مسئلے تھے. جب آئے تو انسان ویک تھا, انسان کمزور تھا. اور جب بھی آپ یاد رکھیے گا کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے صوفی شاعر بڑے سیانے, یہ بڑی بڑی وجہ ہے صوفیاء کی وجہ سے اسلام پھیلنے کی. یہ انسانی نفسیات کو جانتے تھے. شاید عالم مولوی کم جانتا ہو, میرا اعتراض نہیں ہے اس پہ, شاید کم جانتا ہو, لیکن جتنا ایک صوفی انسانی نفسیات کو جانتا ہے آپ اندازہ کیجئے. یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی اپنی زندگی میں 96 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہے. اندازہ کیجئے نا وجہ کیا ہے. اسے انسانی نفسیات کا پتہ ہے, اسے پتہ ہے کہ اگر میں سخت ترازو لے کے ماپ کے تول کے رکھوں گا تو میری جیب خالی رہے گی. اسے پتہ ہے میں کھوٹا جیب میں ڈالوں گا کچھ عرصے بعد کھرا ہو جائے گا. یہ ایک آرٹ ہے. تو وہ ایک پرانے صوفیہ میں ایک بڑا نام تھا, ان کا نام تھا میاں محمد بخش. ان کے مجھے ایک شعر کا مفہوم یاد ہے, یہ آج کی سیشن کو سمجھانے کے لیے وہ شعر کا مفہوم بڑا ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ماڑا ہوتا ہے نا اس کا زور تو چلتا کوئی نہیں. ماڑے دا کی زور محمد, وہ ماڑے کا زور نہیں چلتا, اس کے پاس صرف 2 آپشنز ہوتی ہیں, ایک بھاگ جاؤ, دوسرا معافی مانگو. تو شروع کے انسان نے یہ دونوں کام بہت کیے ہیں. سیلاب آ گئے, علاقہ چھوڑ دیا, جگہ چھوڑ دی, پہاڑوں پہ چڑھ گئے. چند دن پہلے نہیں پتہ لگا اینتھروپولوجی کیا ہے, لینڈ سلائیڈنگ ہوئی, سارے ہمارے پٹھان بھائی کے پی کے پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کہ یار طوفان تو نیچے. انسان کی بیسک نفسیات میں ہے کہ جب بھی اس کی اوقات سے باہر کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ بھاگ جاتا ہے یا وہ مان جاتا ہے کہ بھگوان یہی ہے. وہ مکھن چوری کرنے والا ہنومان ہی کیوں نہ ہو, اگر بار بار چوری کرے اور معمہ حل نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس معمے کے پیچھے خدائی ہے. یہ انسان کی ویکنس کی, لیکن کیا پتا تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے کمال لوگوں نے آنا ہے. یہ تو ابتدا تھی. کہیں جینز کی میموری میں بات چھپی رہ گئی. کیا بھاگ جانا, کیا تھک جانا, کیا معافی مانگ لینا, کیا سرنڈر کر دینا. لیکن آج کا انسان جو ترقی کرتے کرتے آخر کار کسی مقام پہ پہنچا, اسے سمجھ آئی ہے کہ قیمت ہے بھائی, یہ کھڑے ہو جانا قیمت ہے, یہ جو فائٹ کر لینا قیمت ہے. اس کے بغیر عظمت نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ عظمت کے میناروں کی کتابیں پڑھ دیں, آپ دنیا کے جتنے بڑے نام ہیں ان کے اوپر کتابیں پڑھ دیں, آپ کسی پروفیشن کے انسان اگر پیک پہ بیٹھا ہے اس کی لائف کو پڑھیے, آپ کسی شعبے کے انسان جس نے تخلیق کا کام کیا ہے, وہ تحریر کے ذریعے کیا ہے, پینٹنگ میں کیا ہے,
دنیا کے میوزک دیے ہیں, آپ سن کے حیران ہوں گے. میں ایک بہت بڑے صوفی شاعر ہیں, بہت بڑا نام ہے, ان کا بڑا دیوانہ, مطلب میں ان کا نام یا ان کے اشعار کو پڑھ کے سن کے مستی میں چلا جاتا ہوں. ان کا نام ہے امیر خسرو. امیر خسرو تاریخ کا ایک ایسا کمال سپوت ہے جس کے اشعار کی تعداد 3.5 لاکھ ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ جہاں سے شعر آتے ہیں وہ درد کہاں سے آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ میکنگ نہیں مشکل ہوتی, وہ جو میکنگ کرنے والا میکر ہے نا بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. پرانے اس پہ بڑے بڑے محاورے بنے ہوئے. محمد بخش صاحب کا تو شعر کا مفہوم یہ کہ ماڑے دا کی زور محمد, اس نے یہاں تو معافی مانگ لینی ہے, چوئی صاحب پیری پہننا ہے, چوئی صاحب معافی دے دو, یہاں اس کے پاس آپشن یہ ہے دوڑ لگا, کہنا پنڈ ہی چھاڑ جو, چوری کیتی ہے اس تو پہلے کہ ہاتھ چودھری ساڈے وڈائے, اسی پنڈ چھاڑ کے نا اسی دور کتنے نس جانے. یہ کامن ہے. ایک دوسری جو انسانی نفسیات ہے وہ ہے الزام لگا دینا, بچ جانا, برا بلا کہہ دینا. انگور کھٹے ہیں, یہ جو انگور کھٹے ہیں یاد رکھیے گا یہ بھی آدم سے چلی کہانی ہے. یہ ٹرائی کرتا تھا, ہوتا نہیں تھا, کہتا تھا یہ ہے ہی نہیں صحیح. یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں کبھی کبھی انگور کھٹے ہیں کر جاتا ہوں. یہ آدم کی جبلت میں ہے. یاد رکھیے گا جیسے کھانا کھانا اور پیدا ہونا, ایک ٹائم کے بعد چلنے لگ پڑنا, ایک عمر کے بعد بلوغت کا آ جانا, ایک وقت کے بعد بالوں کا سفید ہو جانا, ایک وقت کے بعد بوڑھا ہو جانا, ایک وقت کے بعد دانتوں کا ادھر جانا, انسانی جبلت اور جینز میں کہیں ہر چیز پروگرام میں, سافٹ ویئر میں, ہارڈ ویئر میں فیڈ ہے. ان دی سیم وے مزاج کی ایک قسم, ذرا یہ دھیان سے نکتہ سمجھیے گا, مزاج کی ایک قسم, انسان کے مزاج کا ایک حصہ اس کی فطرت ہے اور وہ اس کے جینز کی کوڈنگ میں فکس ہے. دنیا کا ہر مزاج کا انسان تھوڑا بہت زیادہ کم وہ بھاگے گا ضرور سچویشن سے. آپ پہلے بچنے کی کوشش کرتے, شامت نہ ہی آئے میری, یار سبق کون سنائے گا, سب کے ہاتھ نیچے, ہوتا کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے کہ نہیں. چوری کس نے کی ہے, چور بھی کہتا یہ اشارہ کر دیتا, یہ اچھا کام نہیں ہوا جی, کیوں نہیں ہوا, اور جی ہوندے ہی نہیں, ملک ہی نہیں ٹھیک ہے. آپ کامیاب کیوں نہیں ہوئے, میرے مامے نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیتا. یہ فیڈ بیک بتا رہا ہوں جرنل کاؤنسلنگ کی, کہ جب میں کاؤنسلنگ لیتا ہوں تو وہ ایک بڑا شاندار جملہ صابر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کو عام بندہ نہیں کھول سکتا, لیکن جس کا کام ہے اس کے سامنے لوگ خود کھل جاتے ہیں. میں غلط نہیں آپ کو کہہ رہا, یعنی اس کے سامنے کھلنا پسند فرماتے ہیں. وجہ یہ اس کا کام ہے. یہ چھوٹی سی مثال لیجیے گا, آپ کتنے لوگوں کے سامنے اپنا منہ کھول کے دکھا سکتے ہیں, داندے گا اے میری داڑھ گئی ہے, اے بھی درد پیچھے والی نہیں ہے, ایور اینڈ ایور نہیں ہے, شرم آئے گی آپ کو. لیکن ڈینٹسٹ کے سامنے جا کے بڑے آرام سے آپ ایسے بیٹھتے ہیں, منہ کھولو یہاں کیڑا داندے ہے جی, اے والی انگلی ذرا پیچھے لانا, کیا اس کا کام ہے. ان دی سیم وے یہ انسانی نفسیات کو کتابوں سے پڑھنے کے بعد جب آپ انسانوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے بڑے نام بڑے تیز تھے, یہ صحیح دانشور لوگ تھے, ان کو سمجھ آ گئی تھی. انہوں نے واقعتاً بتاؤں تو دنیا کو نہیں انسان کو فتح کر لیا تھا, انہوں نے دلوں کو فتح کرنے کا راز پا لیا تھا. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کے مزاج کے پینترے کیا ہیں, ان کو سمجھ آ گئی تھی انسان جو سا وہ سوچتا کیوں ہے, انسان کے سوچنے کے سبب کیا ہیں, ان کو سمجھ آ گئی تھی انسان کی سچویشن میں کس طرح ایکٹ کرتا ہے. آپ میں سے شاید کو باڈی لینگویج کا ورڈ جانتا, پوری سائنس ہے, یہ بالکل ایسی چیز ہی ہے جو شاید کتابیں پڑھنے سے پتہ تو لگ جاتی, آتی نہیں ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمارے 99% اسپیکرز خود موٹیویشن نہیں ہوتی, کتاب موٹیویشن کی پڑھ کے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کبھی ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ کے ڈرائیونگ سکھا دیں, نہ آئے گی نہ سکھا سکیں گے, جو ہے نہیں وہ دے نہیں سکتے. تو یاد رکھیے گا عظمت کے سفر میں انسانی مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے یہ ساری جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس کو وقتی طور پہ آپ نے پارک کر دینا, پارکنگ پہ لگا دیا, جیسے گاڑی پارکنگ پہ میں ایک نئی گاڑی کو نکال کے گفتگو کو آگے چلانے لگا ہوں. اب ذرا یاد رکھیے گا انسان جب بھی آگے بڑھنے کا سوچتا ہے, یہ ہمارا بالکل ایگزیکٹ پچھلے لیکچر پہ جائیں تو گفتگو یہ تھی, یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کے اندر ول ہے, اور ول اس کو کھڑا کرتی ہے تو نے کامیاب ہونا ہے. ساری دنیا حیران ہوتی ہے, یار یہ تھکتا کیوں نہیں, یار یہ بیمار ہے, یار یہ اس کی کونیاں جو سی ہیں وہ زخمی ہو چکی ہیں, گھٹنے چھل چکے ہیں, ماتھا پھٹ گیا ہے, پتھر آ رہے ہیں, پاؤں تک خون چلا گیا ہے, ہٹنے کو تیار نہیں ہے. دنیا کے کہہ رہی ہے جو چاہو, کہہ رہا ہے اس ساتھ پہ چاند, اس ساتھ بدلنے والا نہیں. یہ کون سی طاقت ہے
جو اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا زمانہ ایک طرف اور میں اپنی بات پہ لا الہ پہ کھڑا. حضور والا یاد ہے، یہ ول تھی، اس کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں. آج ول سے اگلی بات کرنے لگے. ول سے اگلی بات یہ ہے کہ انسان کا یہ المیہ ہے، انسان کا یہ ایک معمہ ہے، انسان کا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ انسان جب بھی عظمت کی طرف آگے بڑھتا ہے، ایک شعبے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یو نو اباؤٹ سیلف ہیلپ کو اتنا پڑھا ہے، بہت زیادہ کام نہیں کرنے چاہیے. میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، سلامتی دے، ارشد جاوید صاحب، وہ مجھے جب ملتے کہتے ہیں یار تو بہت زیادہ کام کر. میں انہیں اکثر پیار سے کہتا ہوں کہ سر غور سے دیکھو تو میں ایک ہی کام کر. بعض اوقات لگتا ہے کہ چیزیں بہت سی ہیں، اگر جوڑیں تصویر کے ٹکڑوں کو تو وہ ایک ہی کام لگتا ہے. عظمت کا پہلا راز سب جانتے ہیں کہ وی نیڈ فوکس. بہت سی چیزوں میں عظمت حاصل کرنا ممکن نہیں. آپ ایک چیز کو سلیکٹ کر کے پھر پورے کا پورا اپنا آپ اس میں ڈال دیتے ہیں. جب پورا اپنا آپ ڈالتے ہیں، اس ڈالنے کی وجہ سے قدرت کیا کرتی ہے کہ یکسوئی فوکس جو ملتا ہے اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے. مثلا جناح نے پاکستان بنایا، اگر 6-7 اور کام 8 کر رہے ہوتے، ذرا کبھی جناح کی زندگی کا یہ شیڈ دیکھیں. جناح پاکستان بنانے والا کیسے بنا تھا، آج کا سب سے بڑا سوال ہے. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے آج کا سوال، اس پہ تحقیق کرنی ہے. میں نے 570 واقعات جناح کی لائف کے پڑھے ہیں اور مجھے تب جا کے سمجھ آئی ہے جناح بننے کا عمل پاکستان کے بننے کے عمل سے کم نہیں تھا. یہ تحقیق کیجئے گا، میری بات کو آپ کہیں گے کہ سر یہ فرسٹ ٹائم ہم نے بات سنی ہے کہ جناح کے بننے کا عمل. کیونکہ آپ راز جانتے ہیں، ایک بندہ اگر کروڑ روپیہ پروڈیوس کرے، کروڑ روپیہ مہنگا ہے یا وہ بندہ مہنگا ہے؟ تخلیق کا اصول ہے، مخلوق ہمیشہ خالق کے سامنے عاجز ہوتی ہے. تخلیق کا اصول ہے کہ جس مشین سے جو چیز بن کے آئے گی، مشین امپورٹنٹ ہے، چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. کئی دفعہ کس اعتبار سے وہ دوبارہ پروڈیوس کر سکتی ہے، چیز مٹ بھی جائے دوبارہ آ سکتی ہے. وہ بنیادی کلیہ پھر سیلف ہیلپ کا، جو ایک بار کامیاب ہو سکتا ہے دوبارہ بھی سکتا ہے. جسے ایک بار عظمت کا ذائقہ ملا ہے دوبارہ بھی کھڑا ہو جائے. دنیا کی بے شمار کہانی ہے. تو یہ فوکس کامیابی کا کلیہ ہے. فوکس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. فوکس کا مطلب یہ ہے تن من دھن، اپنی ہر چیز، اپنے سچے پکے جذبات، اپنی بے شمار خواہشات کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد فقط ایک چیز کو پکاؤ. میرے استاد کے پاس چلا گیا حنیف رامے. حنیف رامے بڑا نام تھا، بس وزیر اعلیٰ پنجاب کسی زمانے میں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ہی واز شاعر، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ہی واز پینٹر، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ہی واز دانشور، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے ہی واز صحافی. تو میرے استاد کو ملنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ واصف علی واصف صاحب کو نصیحت فرمائیں. اب ذرا جواب کا معیار دیکھیے گا، کس خوبصورتی کا جواب ہے. میرے استاد نے کہا کہ حنیف صاحب ایک کام کریں، آپ جس طرح ہانڈی پکانے کے لیے نیچے بالن اور ایک چیز پکتی ہے، ان سب میں سے ایک چیز کو ہانڈی میں ڈالیں، باقیوں کو بالن بنا کے جلا دیں. کامیابی نہیں ملنی. آپ کس شناخت سے جائیں گے آخر؟ کیا لوگ کہیں گے، اب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ حیران ہو رہے ہیں، شناخت کیا ہے؟ کون سی شناخت؟ کیا وجہ؟ اتنا بڑا جواب کہ وہ دنیا سے شخص جانے لگا تو آخری کتاب کا انتصاب واصف علی واصف کے نام کر کے گیا. اس نے کہا جی وقت کے صاحب حال کے نام. آخری تمنا یہ ظاہر ہو گیا دفن میں نے یہاں کر کے ہونا ہے، یہاں وہ شخص ہے جس نے مجھے زندگی کی سمت بتائی. بعض اوقات آپ نصیحت کو سننے کے بعد فوراً مانتے نہیں ہو، لیکن بندے کو مان جاتے. یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، یہ روحانیت کی بات ہے. بعض اوقات نصیحت فوراً نہیں عمل کرنے والی ہوتی، نصیحت نے اثر دکھانا ہے 5 سال بعد. بندے کو فوراً پتہ لگ جاتا کہ یار یہ جو بندہ مجھے کہہ رہا نا اس کو لالچی کوئی نہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہا. عظمت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز فوکس. یہاں تک پہنچ گئے سر ہم؟ آپ میرے ساتھ ہیں جی؟ اب فوکس کے آنے کے بعد اگلا کام سنیے گا. جب بھی فوکس آئے گا اور آپ دست کاٹیں گے، پیشن آئے گا، تو کیا ہوگا؟ دن کیا رات کیا خبر نہیں. دنیا کہہ رہی تھک جاؤ گے، نا کیسے تھکوں گا، مجھے تو کام ہی مزہ دیتا ہے. وہ کہہ رہے جی آپ، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں کہتا ہوں سچی کامیابی کا رستہ کمانے کا رستہ نہیں ہے، پلے سے لگانے کا رستہ ہے. میں نے کسی کو ٹیسٹ کرنا نا، اول میں کون ہوتا ہوں جی ٹیسٹ کرنے والا، لیکن بینگ اے سکسیس کوچ، بینگ اے گرو، بینگ اے مینٹور، بینگ اے ٹیچر، وہ 17-18 سال یار زندگی کی آدھی زندگی مائنس کرو تو وہ بنتی ہے. آدھی اس میں سے گزر گئی، آدھی شعوری نہیں تھی، آدھی لٹکنے والی تھی بسوں، آدھی جون سی ہوئی آپ کے سامنے آ گئی.
اس میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں نے کسی کو یہ دیکھنا کہاں ہوگا تو میں دیکھوں گا قیمت کتنی ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ میں نہیں دیکھوں گا، نیچر کا رول ہے، نیچر نے آج تک محنت کا ذرہ ضائع نہیں کیا کسی کا، یہ جملہ نہیں بھولنا آپ نے، خدا نے آج تک نہ کسی کی محنت اور نہ کسی کی محبت ضائع کی ہے. محبت کو پیشن کہتے ہیں جی، یہ وہ والی نہیں ہے، پارو والی محبت نہیں ہے، ہمیں فوراً وہ ذہن میں آتی ہے. اللہ کرے سارے کے سارے ہمارے شاعر ان کو محبت کے معنی سمجھ آئے، یہ پا لینے کو محبت سمجھنے والے کو بھی شرم آئے، یہ پتہ لگے یار کہ محبت حاصل نہیں ہوتی، محبت سے فوکس حاصل ہوتا ہے، یہ بھی نکتہ ہے، دیکھا کہ نہیں. اور کسی نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا جی اگر اوشو کا 40 دن کا آشرم جوائن کیا جائے انڈیا میں، پونا میں بڑا خوفناک سا آشرم ہے جہاں پر جناب 10 دن نیوڈ رہنا پڑتا ہے بغیر ڈریس کے، 10 دن مانگ کے کھانا پڑتا ہے، 10 دن خاموشی ہوتی ہے، 10 دن پھر آخری 10 دن نصیحت ہوتی ہے، اس میں صرف نصیحت، کہتے خالی سلیٹ ہو گئی اب ہم لکھ سکتے ہیں اس پہ کچھ. تو کسی نے کہا کہ اس 40 دن کا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ تو گرو بولا، اس نے کہا یار بڑا آسان سا شارٹ کٹ ہے، اگر تجھے سچی محبت ہوئی اور محبت ملی نہیں ہے نا تو وہ 40 دن کے اوشو کا جو انجام ہے وہ وہی مل جائے گا تجھے. وجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جو درد 40 دن بعد پیدا ہوتا ہے نا وہ بندے کو مل جاتا ہے. 10 دن خاموش رہنا، یہ بولنے کو دل کی یاد ہے، نصیحت ہے، بولنا نہیں ہے. 10 دن بغیر لباس کے رہنا، کیونکہ خیال لباس سے جڑا ہوتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا، آپ اپنے لباس کے بارے میں کانشیس سے تو پہن کیا ہے، کیا پہنوں، کیا لگاؤں، کیسا لگ رہا ہوں، کیا ہے، کس طرح ہے، کس کے ساتھ کیا پہننا ہے، یہ کانشیس ہے. آپ کا کانشیس بھٹک رہا تھا بے شمار چیزوں میں، نوکری، پیسہ، یہ وہ، بیوی، بچے، ہونے والی بیوی، جو ہو چکی ہے بیوی، کچھ بھی، آپ اتنی چیزوں میں بکھرے ہوئے تھے. لیکن لائف میں نئی چیز آئی، وہ تھا فوکس. کہاں سے آیا؟ ول سے. جیسے ہی فوکس آیا آپ نے سارا کچھ ہانڈی میں ڈالا اور باقی چیزیں جلانی شروع کر دی. ذرا سنیے گا، فوکس کے بعد اگلا کام یہ ہے قربانی. سر فوکس آپ سے قربانی کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو کوئی اتنی زبردست چیز منزل دکھ رہی ہوتی ہے کہ جو موجودہ چیزیں آپ کہتے ہو اگنور. آج کی تپش کی خیر ہے، آج کی حرارت کی خیر ہے، آج کی تکلیفوں کی خیر ہے، کیونکہ جو میرا ویژن دیکھ رہا ہے وہ کوئی دیکھ نہیں رہا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب وہ فوکس آپ کو کیا کرتا ہے، ایک اگر سائیکالوجی کی ٹرم میں کروں تو بڑے دھیان سے سنیے گا، ایک ایب نارمل بیہیویئر کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ تکلیف میں راحت کا احساس. سر نارمل تو یہی ہوتا ہے نا جی، کہ اگر راحت ہے تو راحت ہے، سائیکالوجی یہی کہتی ہے. لیکن تکلیف میں اگر راحت محسوس ہونے لگ پڑی ہے، اٹ مینز آپ کی زندگی میں فوکس ہے، آپ کی زندگی میں کوئی پیشن ہے. پھر آرا چل رہا ہے، آپ کو چلنے دو. تکلیف آ رہی ہے، آنے دو. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ جی خدا کرے یہ زخم دور ہی نہ ہو کبھی، بڑا مزہ ہے کلیجے پہ تیر کھانے میں. آپ کہتے ہو یار برتن ٹوٹ کے مجھے لطف آتا ہے، کیونکہ وہ جو آنسو چاہیے، وہ جو اضطراب چاہیے، وہ ٹوٹے ہوئے برتن سے پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو پیدا ہی نہیں ہوتا. سو ہمیں جب فوکس ملتا ہے تو یاد رکھیے گا ایک تھوڑا سا مائلڈ سا ایک ایب نارمل بیہیویئر جنریٹ ہو جاتا ہے. اور وہ ایب نارمل بیہیویئر یہ ہے سب کچھ لگا دینے کا، سب کچھ اجاڑ دینے کا. اب اگر یہاں رک کے ایک بات مثالیں دینے پہ آؤں تو جتنے دنیا کے بڑے لوگ ہیں تھوڑے سے آپ کو کھسکے ہوئے لگتے ہیں. میں ان کی بات کروں جو پروسیس سے گزر کے بڑے بنے. خدا کے انتخاب کی بات میں نہیں کر رہا جی، وہاں تو میری معافی ہے حضور والا، نبی رسول پیغمبر تو خدا کا انتخاب ہے. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو پروسیس سے، جیسے جنا کی بات، بڑے بڑے لوگ تھوڑا سا نارمل لائف سے آپ کو ہٹ کے لگتے ہیں. اور بڑا مشہور واقعہ ہم بچوں کو سناتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، کہ انڈا پکڑا ہوا تھا، اسٹاپ واچ ہاتھ میں تھی، پانی میں انڈا بوائل کرنے کا ٹائمنگ چیک کرنی، گھڑی ڈال کے انڈا دیکھتا رہا، ہے نا. آئنسٹائن کا کوٹ کیا جاتا ہے آئنسٹائن سے. وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے، فوکس اتنا تھا کہ یہ خیال نہیں رہا کہ ہاتھ میں کیا اور اس میں کیا ہے. وہ اپنے تصورات میں اتنا گم تھا کہ یہ پرواہ ختم ہوگی کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے. سو یاد رکھیے گا، ریئل فوکس آپ کے نفع اور نقصان کے تصور کو ٹچ کرتا ہے. یہ اگلا نقطہ ہے. اگر نفع اور نقصان کا تصور بدلا نہیں ہے، یو آر ناٹ ڈیولپنگ. مثلا پہلے کھا کے خوش ہوتے تھے، اب کھلا کے خوش ہوتے نئی بات آ گئی. پتہ لگا پہلے حاصل کا نام کمائی تھی، اب دینے کا نام کمائی ہے. کیا خوبصورت ہے کہ رسول گھر آتا ہے، فرماتے ہیں عائشہ آج کیا بچا ہے؟ بکری اس دن ذبح ہوئی ہوتی ہے، چند تھوڑے سے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہو، چند تھوڑے سے، باقی بانٹ. فرماتی یا رسول اللہ آج یہی بچا ہے. آپ فرماتے ہیں عائشہ جو بانٹ دیا وہ بچا ہے.
وہ بچا ہے جو بانٹ دیا. تو میں وہ صوفی برکت علی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ فرماتے, دنیا کی سب سے سیف جگہ مال رکھنے کی جگہ جو سی ہے, سیف بینک غریب کی جیب ہے. رکھ کے دیکھیں 10 گنا واپس آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مال کو رکھتے ہیں ان تجوریوں میں جہاں ڈر رہا ہے, بینک بند تو ہم گئے. یہ واحد بینک ہے غریب کی جیب جہاں سے ریٹرن ہو جاتا ہے. تو نفع نقصان کا تصور بدلتا ہے جی فوکس کے بعد. اگلا درجہ آ گیا, پہلا فوکس, اگلا درجہ فوکس کے بعد اگلا درجہ کون سا آ گیا جی؟ قربانی. نفع نقصان کا تصور بدل گیا. نفع نقصان کے تصور کے بدلنے کے ساتھ جو اگلی چیز آئی وہ یہ آئی کہ بسا اوقات آپ کی جو ایک چیز کی گروتھ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ باقی تمام چیزیں مدب ہو کے چپ ہو کے دب جائیں گی. ذرا دھیان سے سنیے گا, آپ نے کوئی پروفیشنل باڈی بلڈر دیکھا ہو, آپ میں سے کسی نے تجربہ ہوا پروفیشنل, آپ نوٹ کریں کہ وہ آئی کیو میں اچھا نہیں ہوگا. جو پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں نا, ڈینڈ بیٹھ کے لسییں اور بڑے بڑے قیمے والے نان اور سارا صرف یہی کام چل رہا ہے, مکھن ہی چل رہے ہیں. ہوگا یہ ایک چیز تو بڑی گرو کر گئی ہے, وہ کیا؟ جسم. لیکن ذہن, کیونکہ ذہن بھی ایکسرسائز مانگتا ہے. ذہن کی ایکسرسائز ہے سوچنا, ذہن کی ایکسرسائز ہے نیا سوچنا, ذہن کی ایکسرسائز ہے سوچنے پہ مجبور کرنا. کہ میرا ایک ہاتھ کئی صدیوں سے پڑا تھا, میں نے اس کو استعمال کیا تو شروع میں تنگ کر رہا ہے, چند دن بعد اسی میں روانی آ جائے گی. تو ذہن بھی ایسے ہی ہے, وہ کہتا ہے جی کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا, اب اس کی روانی کے بعد آسانی یہ ہو گئی کہ میرا ہاتھ یعنی میرے وہ ذہن کے عضلات پٹھے اب کام میں آنے لگ پڑے. ان دی سیم وے جب وہ ذہن کے عضلات کام میں آنے لگ پڑتے ہیں تو اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ وہ جو ایب نارمل گروتھ میں نے کہی تھی, آپ کبھی نوٹ کیجئے گا وہ جو باڈی بلڈر تھوڑا سا ڈفر سا لگتا ہے معافی کے ساتھ, ہے نا, کل منو کوٹ پہ آئیے سارے باڈی بلڈر میرے کو آئیں گے تو اسی ناپ ساڈا ٹیسٹ لے لو, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی 100 نہیں کراس کریں گے, آئی کیو کا 100 نہیں کراس ہوتا نا ان کا. کہ آپ جا کے ریسرچ کیجئے گا, میں نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کا آج تک کوئی باڈی بلڈر دنیا کے آئی کیو کو 100 کراس نہیں کر سکا. یہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہے بالکل. اور وجہ یہ کہ سارا فوکس ہی باڈی پہ ہے اور بلڈنگ پہ ہے, باڈی بلڈنگ اسی پہ ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا مائیکل اینجلو. کہتے ہیں کہ وہ جب مجسمہ بنانے کی طرف آتا تھا تو جب مجسمہ بن جاتا تھا تو یاد آتا تھا 15 دن گزر گئے, اور جب اپنے بوٹ اتارتا تھا تو پاؤں کی کھال بھی ساتھ کئی دفعہ اتر جاتی تھی. دس از دی پیک آف فوکس. یہ فوکس کی انتہا ہے کہ قیمت اگر ادا کرنی پڑی ہے تو اس لیول کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے, لیکن تکلیف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پاؤں کی تکلیف اس لیے تکلیف نہیں ہے کہ جو نظارہ اس نے بنا دیا وہ اسی میں گم ہو جاتا تھا. بعض اوقات انسان وہ کریٹ کر کے اتنا گم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار میرے تو گمان میں نہیں تھا کہ یار یہ میں نے کریٹ کیا, یہ میرے خیال میں سے حسن خیال کی انتہا ہی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس نے میرے اندر سے جنم لینا تھا. یاد رکھیے کہ تخلیق آپ کے اندر سے جنم لیتی. جس طرح کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز 2 بار بنی ہے, ایک بار انسانی دماغ میں, ایک بار دنیا میں. دنیا کی ہر پینٹنگ 2 بار بنتی ہے. اور کریٹیوٹی کی انتہا پہ دنیا کا سب سے مشکل کریٹیو کام جانتے ہیں کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, کوئی جواب دینا چاہے. دنیا کا سب سے مشکل کریٹیو کام کیا ہے؟ پینٹنگ نمبر 1. اور جی آپ نے کچھ کہا ہے؟ سیلف. اور جی دنیا کا سب سے مشکل کام میوزک دینا جی, میوزک دینا. اس سے پہلے دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. آپ کبھی بھی کچھ دھن بنی ہوئی دیکھ لیں, اس سے پہلے کہاں پر تھی؟ اچھا پینٹنگ کے رنگ دماغ میں ہو سکتے ہیں چونکہ دیکھے ہوئے ہیں, مثلا میں نے براؤن استعمال کرنا ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن جو میں دھن بنا رہا ہوں وہ 7 راگ ہیں. یہ ریسرچ ہے جی, 7 راگ ہے. 7 راگوں سے دنیا کے کھربا گانے بنے ہیں جی. اب جا کے ریسرچ کر لیں جی, دنیا میں کھربا گانے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لتا اور رفیع کے گنتے ہیں تو لاکھوں میں بن جاتے ہیں, ہزاروں بن جاتے ہیں. دنیا کے سارے سنگرز کے گانے اکٹھے کریں اربوں کروڑوں بن جائیں گے. آج تک دنیا میں کروڑوں گانے گائے جا چکے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی تخلیق ہے جی, تخلیق کے اعتبار سے لسٹ میں دیکھا جائے. دوسرے نمبر پہ پینٹنگ ہے جی, کیونکہ وہ سارا کینوس ادھر ہوتا ہے اور آپ ڈرا کرتے ہو. فوکس اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی مشکل ترین جو قیمت ہے اس کے لیے وہ بھی ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگلی بات ذرا سنیے گا. اب تخلیق کے نتیجے میں مل گئی عظمت, فوکس ملا, فوکس کے رستے عظمت مل گئی. عظمت کے آنے کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ کی عظمت بالکل ایسی ہے جیسے سارے 5 فٹ کے تھے اور ایک دم عالم چنا آ گیا, اس کی ہائٹ زیادہ ہے.
آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے دماغ جو ان سے ہیں وہ اپنی بات کو کئی سالوں تک سمجھا ہی نہیں سکے. مثلا آج آپ نے جا کے ریسرچ کرنی ہے کہ ہم سب فزکس پڑھتے ہیں, آپ فزکس پڑھاتے ہیں, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس کی وجہ سے نوبل پرائز آئنسٹائن کو ملا تھا, اور آپ کی سیکنڈ ایئر کی کتاب FSC اس کے بغیر نہیں ہوتی. 8 سال تک دنیا میں فقط 8 بندے تھے جن کو سمجھ آئی تھی, سمجھ نہیں آئی تھی. اقبال کا خودی اور بے خودی کا کنسپٹ کئی سالوں تک سمجھ نہیں آیا تھا, اور پھر وہی مزاج جو شروع میں اینتھروپولوجی بتا چکا ہوں, انگور کھٹے ہیں, کئیوں نے فتویٰ لگا دیا. اب سن کے حیران ہوں گے کہ جو سب سے بڑا اس وقت کا عالم دین ہوتا تھا وہ جامعہ مسجد بادشاہی مسجد میں, اس نے بس مولانا دیدار علی شاہ, فتویٰ لگا دیا جی انہوں نے. فتویٰ کیا لگایا؟ انہوں نے فتویٰ لگا کے کہا کہ یار یہ کافر ہے. اچھا کیوں ہے؟ وہ جو ذہنی سطح تھی, فکر کی سطح, وہاں پہنچا ہی نہیں تھا ابھی دماغ. مولانا بہت اچھے انسان تھے, مولانا اتنے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے غازی علم الدین کا جنازہ بھی پڑھایا, لیکن یار فکری طور پہ تھوڑا سا آگے نہ جانا کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر میرا بیٹا 3 کلاس کا مجھے نہیں سمجھ پاتا, اس میں اس کا قصور نہیں, اس کا لیول ابھی وہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب عظمت کے سفر میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو اگلا ایک نیا درجہ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ زمانہ آپ کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا. اگلی بات بڑے دھیان سے سنیے اور لکھیے گا. عظمت نتیجہ یہ دیتی ہے آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ وہی المیہ ہے جو ارنسٹ ہیمنگونگ کو ملتا ہے, تو وہ کارتوس ڈال کے گولی یہاں لگا کے پاؤں کے انگوٹھے میں پھنسا کے گن کو چلا کے کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دیتے ہیں. کدھر جاؤں, کدھر جاؤں؟ یہ خواجہ فرید کو ملتا ہے تو کہنا کہ حال سناوا دل دا, کوئی محرم راز نہ ملتا ہے کہ نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے, صوفی کہتا ہے, واصف صاحب فرماتے ہیں سڑ واصف شیشہ کی کہندا, تو بھی کلا میں بھی کلا, تیرا عکس بھی اکیلا ہی ہے, تو بھی اکیلا ہی ہے. یہ وہ احساس ہے جب آپ انٹلیکچولی ہائی ہوتے 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 آگے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں, میں گل ان کی طرح کرا, آپ کو سب کے لیے اس سطح سے نیچے آنا پڑتا ہے, آپ کو پوری ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. اور اس سے اگلی حالت یاد رکھیے گا وہ ہے الزامات, تہمت. میں ایک سوال کرتا ہوں, ہم وہ تمام چیزیں جو اپنے بڑے عظیم لوگ جو ہمارے ناخدا بڑے بڑے نام رہے ان پہ اعتراض اٹھاتے ہیں, کیا وہی مسائل اس زمانے میں 100 محمد دین اور غلام دین کے ساتھ نہیں تھے؟ اعتراض کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ معروف اقبال تھا. فیم کے نتیجے میں سب سے اگلی چیز جو آتی ہے عظمت کے نتیجے میں, وہ انگلی آتی ہے یہاں جس کو سمجھ نہیں آئی یا جس کا بس نہیں چلتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں سکسیس کی سب سے بڑی پرائس ہے. سکسیس کی سب سے بڑی پرائس یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فیس دی الزام, یو ہیو ٹو فیس دی انگلی. یہ انگلی اٹھا کے کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, کافر ہے, جادوگر ہے, یہ غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو جھوٹ زدہ معاشرہ ہے بیٹیوں کو دفنانے والا, اس میں ایک سچا آ جاتا ہے. وہ آگے بتاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, خدا کے بندو اتنے خدا ہو ہی نہیں سکتے, خدا تو فقط ایک ہے. وہ کہتے دکھتا نہیں ہے, کہتا دکھے تو جبرن ماننا پڑے گا, تم کمال دیکھو, نہ دکھ کے منواتا ہے وہ. تو وہ جب نئی بات کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب والا وہ سارے سوچ کے پیٹرن تو مٹ گئے. اس کو اتنا یقین ہوتا آنے والے زمانے میں ساری سوچ عام ہو جانی ہے, یہ ساری سوچ کامن ہو جانی ہے. ایک زمانہ آنا ہے, زمانے کا انٹلیکچوئل لیول وہاں آئے گا, پہنچے گا, تو اسے پتہ لگے گا یہ تو سچا تھا. تو آج آپ کی دوسری اسائنمنٹ یہ ہے کہ تاریخ کے اس دانشور کو آپ نے ڈھونڈنا ہے جرمنی یا فرانس کے, جس کے دفن ہونے کے کئی سالوں بعد اس کی قبر میں سے اسے نکال کے پوری توپوں کی سلامی دے کے دوبارہ دفن کیا گیا. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جی. آج یہ آپ نے ریسرچ کر کے آنا ہے اگلی دفعہ وہ کون سا دانشور تھا, اور آپ نے اس شخص پہ بھی ریسرچ کرنی ہے جس کو دفن کرنے کے کئی سالوں کے بعد دوبارہ نکال کے اس کی ڈیڈ باڈی کو رسوا کیا گیا. پتہ لگا کہ اس زمانے کا تو یہ حکمران تھا لیکن اصل میں بڑا 2 نمبر بندہ تھا. وجہ یہ ہے کہ زمانہ یاد رکھیے گا ہمیشہ وقت کے دانشور سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. زمانہ وقت کے دانشور سے تھوڑی سی اس کی سپیڈ جو سی ہے اس کی وہ ساتھ ٹیلی نہیں کر پاتی. تو عظمت کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے, عظمت بغیر قیمت کے نہیں ملتی, اور جو بغیر قیمت کی ہوتی ہے بھائی اکثر وہ عظمت نہیں ہوتی. وہ دکھاوا ہو سکتا ہے, شوشہ ہو سکتا ہے, اور پروجیکشن ہو سکتی ہے, میگنیفائنگ آف میڈیا ہو سکتا ہے. لیکن حقیقت بتاؤں, آخری بات اور بات ختم کروں گا, کہ سقراط کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا گیا, وہ زہر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد چند منٹس رہتے ہیں اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں بڑی روایتیں, اس کی موت کے بارے میں بڑی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ اس نے ستار منگوایا تھا آخری دفعہ اور کہا تھا کہ میں نے یہ سیکھا نہیں تھا, یہ سیکھنا ہے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ کہ جب زہر کا پیالہ سامنے آیا تو مسکرانے لگا.
اور مسکراتے ہوئے کہا کہ کمال دیکھو یہ مجھے مار دیں گے, میرے افکار کو نہیں مار سکیں گے. تیسری بات واقعی سچ ہے کہ سقراط نہیں مرا تھا. اصل میں مرے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سقراط کو مارا تھا, کیونکہ ایک کا بھی نام زندہ نہیں ہے. سقراط کی سوچ زندہ ہے تو سقراط زندہ ہے. سو یاد رکھیے گا, عظمت شاید عظمت کے حوالے سے انسان موت کو بھی گلے لگا لیتا ہے. اور میرا استاد یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کمال دیکھیے عظمت کے سفر کا, موت انسان کو مار دیتی ہے اور بڑے انسان کی موت اس کو اور بڑا بنا دیتی ہے. چند دن پہلے ایک سانحہ ہوا, ایک صاحب تھے جو وزیر داخلہ تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے چچا ان کے معالج ہیں, تو میرے چچا بڑے رو رہے تھے. تو وہ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے جی وہ کرنل صاحب نے, جب میں افسوس کرنے شام کو ان کے گھر گیا ہوں تو ان کے گھر میں آموں کے کچھ لفافے تھے, ایک لفافے پہ میرا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے, اس کو یہ آم پہنچا دیں. تو وہ آم دینے والا چلا گیا تھا. اس کے بعد پتہ لگا کتنا عظیم انسان تھا. اب دنیا کے بڑے انسان کسی کو پڑھ لیجیے, امام زین العابدین دنیا سے جا رہے ہیں, اس کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ کمر پہ جو نشان غسل کے وقت دیکھے گئے وہ اس رات کسی کو آٹا نہیں ملا. کئی بے بسوں کو آٹا جون سا تھا وہ شخص دیتا تھا. عظمت, موت بھی آئے تو عظمت اور عظیم ہو جاتی ہے, یاد رکھیے گا. اور نہیں تو اس دنیا میں کتنے آئے ہیں موت نے انہیں مار دیا, لیکن یاد رکھیے گا موت اس کو نہیں مار سکتی جس کے افکار نہیں مر سکتے. آپ کا بہت شکریہ سوالوں کے لیے. وہ یہ کہ سچے اکثر اکیلے ہوتے ہیں, یہ سوال ہے. اگر جھوٹے بہت سے ہوں تو سچا اکیلا ہو جاتا ہے, بڑا بنیادی کلیہ ہے. یاد رکھیے گا معاشرے میں سچے ہوں تو سچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ انسان کی جبلت میں ہے. آپ نے کبھی کووں کو دیکھا ہے؟ کوے کے بچے کو چھوڑو سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے گا جھوٹے ہمیشہ جھوٹوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا استاد کہتا ہے تمہیں سچا نہ ملے زندگی میں تو پہلے خود سچے بنو. یہ ہو نہیں سکتا کہ جھوٹا انسان سچے کی تلاش کرے, یہ پکا فارمولا ہے. سو سچا ہمیشہ اکیلا تب ہوتا ہے جب معاشرے میں سچے نہ ہوں. جب معاشرے میں سچے ہوں تو پھر ایک آسانی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان کو درد دکھ بانٹنے کے لیے اپنے جیسا مل جاتا ہے, اس کو ایک سہولت ہو جاتی ہے, اس کو ایک آسانی محسوس ہوتی ہے کہ جو میں دکھ درد بیان کر رہا ہوں اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں, ہے کہ نہیں. اچھا ایک اور گزارش سن لیجیے گا, بعض اوقات آپ کی مصیبتیں اور تکلیفیں اکٹھا کر دیتی ہیں. یہ بڑا کلیہ ہے. کیسے؟ مستمی میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تالاب کے کنارے ہنس کو اور کوے کو اکٹھا دیکھا پانی پیتے ہوئے, قریب قریب ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی کمپنی بن گئی ہے. کہتے ہیں میرا بڑا اعتراض اٹھا کہ فطرت میں جدا ہیں. ہنس بڑا ایک خوبصورت سا اور بڑا ڈیفرنٹ سا ہنس ہے, اور وہ کوا وہ بڑی کرختگی کی علامت ہے. سمبولیکلی کو بہت اچھا نہیں ہے زیادہ تر کنٹریز میں ایکسیپٹ آف ایک. وہ کہتے ہیں جب میں پاس گیا تو دیکھا دونوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی. وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات مجبوریاں اچھے اور برے کو اکٹھا کر دیتی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا مجبوریوں کا ساتھ آخر کار ختم ہو جاتا ہے. میں ایک بندے نے مجھے پھنسا لیا, مثال لیجیے, میں دل میں سوچا بیٹا کب تک چند دن کی بات یہ نا, یہ میرا کام ہونا ہے, میں نے چلے جانا, اس کے بعد تجھے برداشت کرنے کی سزا ہے, کاٹ لیں گے, کام پڑ گیا نا, اب کیا کرے, کام ختم ہوگا تو بھائی تیرے سے جانا ہے. کمال یہ کوئی کام نہ ہو تو کوئی آئے. حسن کیا ہے, استاد ہمارا کہنے لگا ایک دن کہ میں ٹیچر ہوں, اور بتانے لگا میرا کوئی جاننے والا صابر صاحب ہمارے آپ کے میرے اکٹھے استاد, وہ فرماتے ہیں ایک دن کہتے ہیں عید کا دن تھا تو مجھے خیال ہے میں ٹیچر ہوں, کم از کم 1500 میسج آیا, کو 25-30 کیک آئے, کو بے شمار طالب علم اسٹوڈنٹ گھر ملنے آ گئے. عید میری اکیلی ہو تو موت بن جاتی ہے, عقید رونق والی عید ہوگی. کہتے ہیں میں نے اپنے ایک جج سیشن جج کزن کا پتہ کیا اس دن, وہ تنہائی کی موت مرا ہوا تھا. جب تک سیٹ پہ تھا میلا تھا, سیٹ سے اترا اکیلا ہو گیا. تو بعض اوقات طاقت کے دم سے میلہ لگا ہوتا ہے. میاں صاحب پڑھو چوئی صاحب احسان کر دیو, چوئی صاحب بھاری بڑی مشکل نہ آئی ہے, چوئی صاحب میری عرضی اگے پہنچا دیو, کہ ناٹ. اور دنیا میں ویسے اگر دیکھا جائے اگر بندہ سچا ہے تو پھر اسے سیٹ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, یہ یاد رکھیے گا.